बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, आइडिया फाउंडेशन फोरम में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। कसीरियत में वहदत के कुरानी फ़लसफ़े पर लेक्चर्स के तसलसल में आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है एटम से कायनात तक अलूही निज़ाम हस्ती की वहदत। ये कसीरियत क्या है? कसीरियत है डाइवर्सिटी, वहदत है यूनिटी। इट मीन्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसी तरह एटम से मुराद ज़र्रा है, बारीक तरीन ज़र्रा। तो आज का जो हमारा मौजू है वो है एटम से कायनात तक अलूही निज़ाम हस्ती की वहदत। अलूही निज़ाम हस्ती या डिवाइन ऑर्डर, ये अलूही निज़ाम हस्ती क्या है? ये है अल्लाह का एक सिलसिला पूरी कायनात को चलाने का। इसको अंग्रेज़ी में डिवाइन ऑर्डर कहते हैं। अलूही निज़ाम हस्ती या डिवाइन ऑर्डर अल्लाह की अलूहियत, उसके अमर या कमांड सिस्टम की नुमाइंदगी करता है, जो कायनात की तख्लीक से कबल और बाद के तमाम मामलात का अहाता करता है, कवर करता है। और एटम के छोटे से छोटे ज़र्रात जिसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन या क्वार्क या इनसे भी बारीक तरीन अज्जा जो लामहदूदियत तक मुनक़सिम हो सकते हैं। लामहदूदियत यानी तकसीम दर तकसीम दर तकसीम विदाउट एनी लिमिट। उन सब की हरकत व सकनात को भी मुनज़्ज़म करता है। कौन मुनज़्ज़म करता है? डिवाइन ऑर्डर। अब तक मुशाहिदा में आने वाले ज़र्रात की तकसीम इतनी बारीक और दकीक है कि साइंस ने उन्हें लहरों का नाम दिया है, लहरों का। लेकिन फितरत के कवानीन की कामलियत पर गौर व फिक्र कीजिए। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इलेक्ट्रॉन से पैदा होने वाली कुव्वत या तहरीक के ज़ेर असर बहुत ज़्यादा कसाफत यानी डेंसिटी की हालत में भी कोलैप्स होने से या मुनहदिम होने से बचाते हैं और उनको बरकरार रहने के काबिल बनाते हैं। साइंस ने इसको एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या इखराज का असूल कहा है। जबकि ऐसी ही कसाफत यानी जो प्रोटॉन्स को तोड़ ना पाए, वैसी ही कसाफत बाज़ हालात में इतनी ताकतवर हो सकती है कि इसकी कुव्वत से सितारा भी मुनहदिम हो सकता है, स्टार वो भी कोलैप्स हो सकता है, या ब्लैक होल ज़हूर पजीर हो सकता है। हमने लेक्चर 160 में इस मौजू पर काफ़ी तफसील से गुफ्तगू की थी। सितारे की पायदारी, स्टार्स की पायदारी और प्रोटॉन की बका दर हकीकत बाहमी तौर पर एक ही मुंज़बित और मरबूत कुदरत के कवानीन या अलूही निज़ाम हस्ती की वहदत के ताबे हैं। कहना ये चाहता हूँ, ज़र्रा हो या सितारा हो, अल्लाह का कानून सब पर एक ही कानून उन पर लागू है, जिसे अज़ीम मेमार ने डिज़ाइन किया है। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर, हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर। कुरान हकीम कहता है कि कायनात के ताकतवर तरीन अनासर यानी सितारे और कायनात के छोटे अनासर यानी दरख्त यकसा कवानीन फितरत के ताबे हैं। सूरह रहमान की आयत नंबर 6 का मुताला फरमाइए। और हर लम्हा अल्लाह के हुक्म के ताबे रहते हैं, बड़ा हो कि छोटा हो। इंसान की क्यास आराइयाँ उसके पास मौजूद बहुत कम इल्म पर मबनी हैं।
جیسا کہ سائنس خود کہتی ہے، ہم نہیں کہتے۔ سائنس کہتی ہے کہ کائنات کا انسانی علم اتنا معمولی ہے جیسے برف کے پہاڑ کا محض ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہو، جسے انگلش میں ٹپ آف آئس برگ کہتے ہیں۔ پھر انسان اس الوہی نظام ہستی کے عظیم کمانڈ اور کنٹرول سسٹم سے کیسے انکار کر سکتا ہے، اتنے سے علم کے ساتھ؟ جو کائنات، کون سا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم؟ جو کائنات کے انتہائی مربوط و منضبط اور پیچیدہ ترین نظامات کو فعال و برقرار رکھے ہوئے ہے، جبکہ اس کو الوہی علم سے کوئی شناسائی ہی نہیں ہے۔ یعنی ایسا شخص جس کے پاس الوہی علم کی شناسائی نہیں ہے، دنیا کا علم معمولی سا ہے، وہ اللہ کے ڈیوائن آرڈر کے بارے میں کیسے فکر چست کر سکتا ہے، کیسے رائے اپنی دے سکتا ہے؟ جیسا کہ قرآن حکیم سورہ الاسراء کی آیت 85 میں بیان کرتا ہے، سنیے، اور وہ تجھ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، اور وہ تجھ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے روح میرے رب کے امر سے ہے، میرے رب کی کمانڈ سے ہے، میرے رب کا جو ڈیوائن آرڈر ہے اس کا حصہ ہے، لیکن اس کا علم تمہیں تھوڑا ہی دیا گیا ہے، انسانوں کو اس کا علم بہت کم دیا گیا ہے۔ تو عزیز دوستو، اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اسکرین پر دکھائی گئی تصویر پر چند منٹ توجہ مرکوز فرمائیں۔ یہ تصویری خاکہ سب سے پہلے لیکچر 89 یا 89 میں متعارف کرایا گیا تھا، جو انسانی ضروریات، دماغ، عقل، دل اور انسانی روح کے درمیان رابطے کو بیان کرتا ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک اچھی تربیت یافتہ انسانی روح یعنی گرومڈ سول اعلیٰ حکمت اور شعور کی تلاش کے لیے کس طرح الوہی نظام ہستی میں جھانک سکتی ہے، پیپ ان کر سکتی ہے۔ تصویر میں دکھائے گئے عظیم الوہی رابطے کی تفصیلات لیکچر 89 سے 101 یعنی 89 سے 101 میں دی گئی ہے۔ خواہشمند دوست انہیں آئیڈیا فاؤنڈیشن کے یوٹیوب چینل ideafoundation.com.pk پر دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے اب ہم کچھ قرآنی آیات پر توجہ مرکوز کرتے ہیں جو کائنات کے مختلف عناصر میں مصروف کار الوہی کمانڈ اور کنٹرول کے نظامات سے متعلق ہے، جو آخرکار عظیم الشان الوہی نظام ہستی یا ڈیوائن آرڈر میں ضم ہو جاتے ہیں۔ ان آیات میں دیے گئے حقائق کو لیکچر 160 میں بیان کی گئی سائنسی معلومات کے تناظر میں بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو عزیز دوستو، ہم قرآنی آیات پر گفتگو کرتے رہے ہیں کہ اللہ اس کی الوہیت، ڈیونٹی، الوہی نظام ہستی اور اس کی تخلیق کا مکمل علم محدود انسانی عقل کی گرفت سے باہر ہے، جیسا کہ سورہ الانعام اور سورہ الکہف کے حوالہ جات آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ان کا مطالعہ فرمائیے۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ وہ اللہ اور اس کی الوہیت کو جاننے کے لیے علم کے تمام دستیاب ذرائع کو بروئے کار لائے، تاکہ وہ اپنی پسند، محبت اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی رضا کے تابع ہو سکے۔ بدقسمتی سے ہم مسلمان اس اہم فریضہ کی ادائیگی میں زیادہ انصاف نہیں کر سکے۔ کائنات کی تخلیق کے مختلف پہلوؤں کو جاننے کے لیے مغربی دنیا نے سائنس کے میدان میں بڑی کوششیں کی ہیں، گریٹ انڈیورز، مگر
چونکہ ان کی نظر صرف حواس یعنی سینسز اور عقل تک محدود تھی، اس لیے وہ کائنات کی مادیت کے پیچھے کار فرما الوہی حکمت اور حاکمیت الہیہ کو نہیں دیکھ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ سائنس متواتر مفروضوں ایزمپشنز اور نظریاتی تجدید کیا ہے؟ ریویژنز، آج یہ کل وہ، اور نظریاتی تجدید کے باوجود کسی حتمی اور معتبر نتیجے پر نہیں پہنچ سکی۔ سائنس اب بھی بڑی تعداد میں کائناتی عجائبات کو سمجھنے میں بے بسی محسوس کرتی ہے، جن میں سے چند ایک پر ہم نے پچھلے لیکچر 160 میں گفتگو کی تھی، جیسے بگ بینگ کا سبب بننے والی پہلی وجہ، یعنی جس کو سائنسدان فرسٹ کاز کہتے ہیں، یعنی فرسٹ کاز کی عدم موجودگی یا لا علمی، بلیک ہولز کی حقیقت، بلیک مادہ اور بلیک انرجی وغیرہ، اور وہ قوت جو پروٹون کو ایکسکلوژن پرنسپل یا اخراج کے اصول کے تحت الیکٹران کی کثافت سے منہدم یا کولیپس ہونے سے بچاتی ہے۔ اسی طرح تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی اور تھیوری آف کوانٹم مکینکس کے مابین عدم مطابقت وغیرہ، تخلیق کے عوامل کو متحرک رکھنے والا الوہی نظام ہستی اور فطرت کے قوانین پر قرآنی علم، یعنی یہ جو بھول بھلیاں سائنس کی ابھی بتائی گئی ہیں جن پر سائنس کلیئر نہیں ہے، اب اگر ان کو سمجھنا ہے تو تخلیق کے عوامل کو متحرک رکھنے والا الوہی نظام ہستی اور فطرت کے قوانین پر قرآنی علم نمبر 1، اور کائنات کے مادی میک اپ کے حوالے سے سائنسی دریافتوں کے علم کا مشترکہ مطالعہ ان کائناتی پہیلیوں کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے، وہ جو پہیلیاں سائنس ابھی تک ڈھونڈ نہیں سکی، جن پر سائنس شدید تذبذب کا شکار ہے۔ یہ کوشش یقینی طور پر ہمیں تخلیق کے بارے میں مزید جامع حقائق کو جاننے، عظیم تخلیق کار کے بارے میں سچائی تک پہنچنے اور انسان کی خالق و مالک اور تمام مخلوقات کے لیے ذمہ داریوں کو جاننے میں رہنمائی کرے گی۔ تو میرے عزیز دوستو، لیکچر 153 میں ہم نے ایک چارٹ کا مطالعہ کیا تھا جو الوہی نظام ہستی اور تخلیق کی مختلف سطحوں کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ یادداشت کو تازہ کرنے کے لیے برائے کرم اسکرین پر ایک نظر ڈالیں، خاص طور پر اس کے دائیں کالم پر جس کا عنوان ہے کمانڈ یا امر۔ خدائی امر یا الوہی کمانڈ کے نظام کو 4 درجوں میں تقسیم کر کے سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ نظر ڈالیے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ تفصیل خالصتاً علمی ہے اور اس کو پیش کرنے کا مقصد صرف تعلیمی ہے، تاہم اس کے اجزاء کا ذکر قرآن کی مختلف آیات میں موجود ہے۔ تو پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلا درجہ کہہ لیں، الوہیت کے پہلے درجے میں خدائی اتھارٹی یا اختیار کلی شامل ہے۔ ایبسولوٹ پاور، ایبسولوٹ اتھارٹی آف اللہ، جو کائنات یا کائنات کے اجزاء کی تخلیق، زندگی، توسیع، زوال اور خاتمے کا حکم دیتی ہے۔ اجزاء میں کہکشاؤں، ستاروں اور سیاروں کے علاوہ بلیک ہولز، بلیک مادہ اور بلیک انرجی وغیرہ سب شامل ہیں۔ قرآن حکیم میں آسمانوں کی تخلیق اور توسیع کا تیز ترین ٹائم ٹیبل بتایا گیا ہے، جیسے سائنس بھی کہتی ہے۔
اس کے لیے سورہ انعام اور سورہ یاسین کی آیات کا حوالہ دیا گیا ہے، ان کا مطالعہ کیجیے۔ قرآن حکیم میں بعض مقامات پر آسمانوں کی تعداد 7 بتائی گئی ہے، 7، لیکن یہ بات ابھی تک سمجھ سے بالاتر ہے کہ ایک آسمان پوری کائنات کے برابر ہے یا کائنات کے ایک جزو پہ۔ قرآن حکیم میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ آسمان تہوں میں بنائے گئے ہیں، تہوں کی تعداد نہیں بتائی گئی، جبکہ دوسری جگہوں پر گلیکسیوں اور ستاروں کے جھرمٹ اور برجوں پر مشتمل آسمان کو زمین کا پڑوس یا دنیائی آسمان بتایا گیا ہے، یعنی وہ آسمان جو ارتھ کا حصہ ہے۔ عربی میں آیت کا وہ جز ہے وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءُ الدُّنْيَا، سما آسمان، دنیا جو دنیا کے ساتھ ہے۔ تو باقی آسمان کیا ہے، باقی کائناتیں کیا ہیں، اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ کائنات کوئی جامد و ساکت مظہر نہیں ہے، یہ مسلسل بڑھ رہی ہے۔ قرآن آسمان سے مادے کے چڑھنے، یعنی مادے کے اوپر چڑھنے اور اترنے کو بھی بیان کرتا ہے، یعنی نئے ستاروں کی تخلیق اور پرانے ستاروں کے گرنے یا منہدم ہونے یا کولیپس ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ ستاروں کے اس طرح گرنے یا منہدم یا کولیپس ہونے کو بلیک ہول سمجھا جا سکتا ہے۔ سائنس کی آج کی دریافت کردہ حقائق پر قرآنی معلومات بالکل واضح اور بالکل کلیئر ہے۔ نمبر 2، الوہیت یا امر ربی کے دوسرے درجے میں کائنات اور اس کے اجزاء کے اپنے معاملات اور ان کے باہمی تعامل انٹریکشن سے متعلق الوہی نظام ہستی یا الوہی ریگولیٹری نظام یا فطرت کے قوانین شامل ہیں۔ پہلا تو خدا کی ہستی ہے، اس کے بعد اس کا ڈیوائن آرڈر ہے یا الوہی ریگولیٹری نظام یا فطرت کے قوانین ہیں۔ کائنات کے اجزاء کا آپریشنل کمال، ایکسیلنس اور نظاماتی استقامت انسان کو اس کے ماسٹر مائنڈ کے وجود پر یقین کرنے پر آمادہ کرتی ہے، جو کائنات کے معاملات کو ایک جامع الوہی نظام ہستی کے ذریعے چلا رہا ہے۔ ہم اسے قانون فطرت بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ قوانین آپریشنل باریک بھی نہیں، کاملیت، استحکام اور نظام کی پائیداری کو یقینی بنانے کے لیے انتہائی واضح اور یقینی ہیں۔ قوانین کے ان خصائل کا سائنس نے مسلسل مشاہدہ کیا اور اب تصدیق بھی کی ہے۔ تو نمبر 3، الوہیت یا امر ربی کا تیسرا درجہ، اوپر سے نیچے آ رہے ہو۔ الوہیت یا امر ربی کا تیسرا درجہ انسانی روح ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی روح، اپنے امر یا الوہی کمانڈ سے انسان میں پھونکا تھا۔ اس طرح انسانی روح الوہی روح کے ساتھ اپنے دائمی تعلق کی بدولت الوہی نظام ہستی کی قربت میں آ جاتی ہے، بشرطے کہ اسے دنیاوی بگاڑ سے پاک رکھا جائے، دنیا کی کرپشن سے پاک رکھا جائے۔ اس الوہی ربط کے علاوہ انسان کو ایک شاندار شخصیت سے نوازا گیا تھا، اور اس کی شخصیت کو ایک شاندار جسم، آزادی فکر و عمل اور حواس، سینسز اور دماغ اور دل کے ذریعے عطا کردہ علم سے مزین کیا گیا تھا، ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔
ان نعمتوں کا ذکر اسکرین پر دکھائی گئی سورہ سجدہ کی آیت 32 میں بڑی خوبصورتی سے کیا گیا ہے۔ انسانی روح انسان کی صالح زندگی کے لیے رہنمائی کرتی ہے، لیکن اسے اپنی ثوابدید استعمال کرنے کے لیے آزاد شخصیت بھی دی گئی ہے، یعنی انسان کو رہنمائی بھی دی گئی ہے، آزاد شخصیت بھی دی گئی ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا جسم خاکی پیچھے رہ جاتا ہے، جبکہ اس کی روح الوہی نظام ہستی میں جا ملتی ہے اور خالق و مالک کو انسان کی کارکردگی کے بارے میں رپورٹ پیش کرتی ہے۔ انسانی روح کے ڈیوائن آرڈر یعنی الوہی نظام ہستی کے ساتھ تعلق پر اپنی یادداشت کو تازہ کرنے کے لیے یوٹیوب ویب چینل پر لیکچر 139 کو دوبارہ دیکھا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، حکم الہیہ کا چوتھا درجہ الوہی ہدایت ہے، ڈیوائن ڈائریکشن، جو تمام جاندار اور غیر جاندار چیزوں کو عطا کی گئی ہے۔ اگر آپ اسکرین پر دکھائے گئے چارٹ پر ایک نظر ڈالیں تو آپ دیکھ سکیں گے کہ حیوانات، نباتات، جمادات اور ایٹم کے سامنے الوہی ہدایت دکھائی گئی ہے، جو کہ خالق و مالک کی طرف سے ہر ایک کے لیے مقرر کردہ طرز عمل، طرز زندگی کی جامع پروگرامنگ ہے۔ جیسے آپ آج کے دور میں کمپیوٹر پر روبوٹ کے لیے پروگرامنگ کرتے ہیں، وہ تو محدود اور ناقص ہوتی ہے، یہ خدائے بند کریم کی پروگرامنگ ہے۔ ان میں سے ہر ایک زندگی بھر ایک طے شدہ ضابطۂ اخلاق، ضابطۂ حیات کی پیروی کرنے پر مجبور ہے۔ ان کے پاس ڈسکریشن نہیں ہے جو انسان کے پاس ہے۔ یہ پروگرامنگ کائنات کے ہر ذرے کو اللہ کی ربوبیت کے دائرے میں رکھنے کے لیے الوہی نظام ہستی سے جڑی ہوئی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس حقیقت کو اجاگر کرنے کے لیے ابھی دکھائے گئے چارٹ کے نیچے حاشیے پر ایک جملہ تحریر کیا گیا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ اپنی ذات میں کچھ بھی خودکار نہیں ہے، اپنی ذات میں کچھ بھی خودکار نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے امر سے قائم ہے۔ انگلش میں nothing is self-centered, everything sustains with the command of Allah۔ یہ جملہ ایک درویش نے کوئی 45 سال قبل انگریزی میں بتایا تھا، مگر اس کی سمجھ کافی دیر کے بعد آئی۔ یہ مختصر بیان در حقیقت قرآن حکیم کی متعدد آیات کے ذریعے نازل ہونے والی عظیم الوہی حقیقت کی عکاسی کرتا ہے۔ تاہم وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس پیغام کی مزید وضاحت کے لیے ان میں سے چند ایک آیات بیان کرنا چاہوں گا۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 بتاتی ہے کہ اللہ کا حکم لطیف ہوتا ہے اور مکمل اختیار کا حامل۔ آیت کا ترجمہ ہے، وہ جب کبھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے اتنا فرما دینا کافی ہے کہ ہو جا، اور وہ اسی وقت ہو جاتی ہے، انسٹنٹلی، جیسے کائنات وجود میں آئی۔ سورہ فصلات کی آیت 11 بیان کرتی ہے کہ ستاروں میں تبدیل ہونے سے پہلے کائنات دھواں دار اور گیسی تھی، یعنی گیسز تھی، ہر طرف دھواں ہی دھواں، گیسز ہی گیسز تھی۔ آیت کا ترجمہ ہے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہ یعنی اللہ، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا۔ اس نے آسمان اور زمین سے کہا، وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے عرض کیا، ہم بخوشی حاضر ہیں۔ اللہ کا حکم ہے،
سورہ فصلات کی آیت 12 کائنات کی متعدد تہوں یا کثیر کائناتی نظام یعنی ملٹی ورس کی امکان کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ ملٹی ورس کیا ہے؟ ابھی تک ہم ایک کائنات کو جانتے ہیں، یعنی امکان ہے، سائنس نے بھی تسلیم کیا ہے کہ ملٹی ورس کا مطلب ہے کہ ایک سے زیادہ کائنات کا بھی امکان ہے۔ تو یہ جس آیت کا ہم ترجمہ پڑھیں گے، جس کا ذکر کیا ہے سورہ فصلات کی آیت 12، یہ اس امکان کا بھی اظہار کرتی ہے کہ ہو سکتا ہے ایک کائنات سے زیادہ کائناتیں ہوں۔ سنیے، تب اس نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا۔ یعنی ممکن ہے کہ یہ ایک آسمان ایک کائنات ہو اور ہر کائنات کا ایک الگ سے فزیکل آرڈر، فزیولوجیکل آرڈر، ایک علیحدہ کازمولوجیکل آرڈر ہو۔ اور آسمان دنیا، غور فرمائیے، اور آسمان دنیا جس کی عربک ہے زین السماء الدنیا، کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے۔ سورہ الانبیاء کی آیت 30 سے پتہ چلتا ہے کہ زمین شمسی وجود سے بہت بعد کے مرحلے میں الگ ہوئی تھی۔ سائنس بھی یہی کہتی ہے۔ قرآن نے 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے یہ فرمایا تھا۔ سنیے ذرا، آیت کا ترجمہ ہے، کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین باہم ملے ہوئے تھے، ایک جسم تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ یعنی اللہ کہتا ہے بہت ڈھیٹ ہے۔ سورہ سبا کی آیت 2 ایک بڑھتی ہوئی کائنات کا حوالہ دیتی ہے، ارتقاء پذیر کائنات کا حوالہ دیتی ہے، لیکن کسی وقت پرانے ستارے منہدم بھی ہوتے ہیں، یہ بھی ذکر ہے، شاید انہی کو بلیک ہول سمجھا گیا ہے۔ آیت کا ترجمہ ہے، جو کچھ زمین میں جاتا ہے، زمین کے اندر، اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، یہ تو بات ہے زمین کی، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، یعنی اللہ جانتا ہے، وہ رحیم بھی ہے اور غفور بھی ہے۔ سورہ یونس کی آیت 61 ایٹم کی لامحدود تقسیم اور اللہ کے وسیع ترین نظام ہستی کو ظاہر کرتی ہے۔ آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو، اور لوگوں، پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، آپ کہا ہے، اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو ہم کو سب کی خبر رہتی ہے، اور آپ کے رب سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں ہے۔ ذرہ کیا ہے؟ ایٹم، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ اور پھر کیا فرمایا؟ اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی، یعنی ایٹم سے بھی چھوٹی کوئی چیز، اور نہ کوئی چیز اس سے بڑی، مگر یہ سب کتاب مبین میں درج ہے۔ یعنی قرآن کا فیصلہ ہے کہ ذرات سے آگے بھی اس کی تقسیم اور ایک دنیا ہے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں بوائلنگ پاٹ آف انرجی، بوائلنگ پاٹ آف ایٹم۔ سورہ یونس کی آیت 5 نے تقریباً 1500 سال قبل سورج کو روشنی دینے والے کائناتی مظہر کے طور پر ظاہر کیا تھا۔ آیت کا ترجمہ ہے، وہی تو ہے جس نے سورج کو روشنی دینے والا اور چاند کو منعکس روشنی والا بنایا ہے، یعنی جو سورج کی روشنی سے چمکتا ہے، اور اس کی منزلیں متعین کی تاکہ تم سالوں کی تعداد اور حساب معلوم کرو۔ اللہ نے اسے حق کے سوا پیدا نہیں کیا،
وہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں دکھاتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ یہاں علم کی قدر و منزلت بھی بتا دی ہے۔ تو سورہ نور کی آیت نمبر 41 بتاتی ہے کہ تمام جاندار الوہی ہدایت کی تعمیل کرتے ہیں۔ آیت کا ترجمہ ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں؟ تسبیح کا مطلب ہے اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے۔ تمہیں نہیں سنائی دیتا؟ کوئی بات نہیں۔ اور یہ جو سب کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ سورہ یاسین کی آیت 38 میں بتایا گیا ہے کہ سورج کی زندگی مقرر کر رکھی ہے۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اس حقیقت کو سائنس نے حال ہی میں دریافت کیا ہے۔ آیت کا ترجمہ ہے، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یعنی جہاں اس کا اینڈ پوائنٹ ہے۔ یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 45 بتاتی ہے کہ پانی زندگی کا سرچشمہ ہے، جس حقیقت کو سائنس نے اب تسلیم کیا ہے۔ آیت کا ترجمہ ہے، اللہ نے ہر جاندار مخلوق کو پانی سے پیدا کیا ہے، اور ان میں سے وہ ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، رینگتے ہیں، اور ان میں سے وہ ہیں جو دو ٹانگوں پر چلتے ہیں جیسے ہم ہیں، اور ان میں سے وہ ہیں جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر و مالک ہے۔ سورہ شورا کی آیت 11 میں ایک جان یا نفس سے جوڑوں کی تخلیق کے نظام کو بیان کیا گیا ہے، یعنی اللہ نے کریٹ کیا ایک نفس، پروکریٹ کرنے کے لیے 2 نفس بنا دیے، جوڑے بنا دیے۔ قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ تمام جاندار اور غیر جاندار چیزیں معلوم ہیں ہمیں یا نہیں معلوم، جوڑوں میں پیدا کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں حالیہ دریافت پروٹون اور الیکٹران کی ہے، جو مثبت اور منفی چارج کے ساتھ مل کر مادے اور زندگی کی بنیاد بنتے ہیں۔ آیت کا ترجمہ ہے، وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے تمہاری اپنی ہی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، اور اسی طرح جانوروں میں بھی انہی کے ہم جنس جوڑے بنائے، اور اس طریقہ سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے۔ کریشن دین پروکریشن، کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں ہے، اللہ کے مشابہ نہیں ہے۔ وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ تو عزیز دوستو، میں نے وقت کی تنگی کے پیش نظر قرآن کی چند آیات شیئر کی ہیں۔ اس موضوع پر مزید تفصیلی مطالعے کے لیے اس سے متعلقہ قرآن حوالہ جات کی فہرست اسکرین پر آویزاں کی گئی ہے، اسے چاہیں تو نوٹ فرما لیجئے۔ ایک نقطہ جس پر زور دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کا پورا نظام فطرت کے پہلے سے طے شدہ قوانین کے تابع ہے۔ بعض اوقات جب ہمیں کسی واقعے کے پیچھے، کسی اکرنس کے پیچھے معاون قانون نہیں ملتا تو ہم مفروضے اور مستثنیات یعنی ایگزیمپشنز اور اخراج اور اس طرح کی چیزیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ سائنس نے بگ بینگ کے فرسٹ کاز نہ ملنے پر کی تھی، یا الیکٹران کے شدید کثافت کے باوجود پروٹون کے کلیپس یا منہدم نہ ہونے کی وضاحت ایکسکلوژن پرنسپل میں ڈھونڈ لی گئی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ در حقیقت جیسے ہم مادی کائنات کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں، قوانین فطرت
یا الوہی نظام ہستی کے بارے میں بھی ہمارا علم انتہائی محدود ہے۔ اس طرح کی انسانی مجبوری کو سورہ الاسراء کی آیت 85 میں خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے، اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے۔ اس تناظر میں یہ تجویز کیا جا سکتا ہے کہ کائنات، اس کے خالق اور الوہی نظام ہستی کے بارے میں مزید جامع معلومات کے لیے سائنس کو قرآنی آیات سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ قرآنی علم اور سیاسی دریافتوں کے مشترکہ مطالعے سے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اعلیٰ حکمت کے حصول میں بھی مدد ملے گی۔ تاہم یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ حقائق قرآن حکیم میں آج سے تقریباً 1500 سال قبل کے زمانے کی فکری سطح کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بہت ہی آسان اور سادہ انداز میں نازل ہوئے تھے۔ لہٰذا علم و فکر کی قدر کرنے والے دوستوں کو لسانی سادگی، لنگوسٹک سمپلسٹی اور عام فہم مسائلوں کی وجہ سے انہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس کی سادہ عبارت کی گہرائی میں دانائی اور حکمت کے گراں قدر موتی تلاش کرنا چاہیے۔ تو عزیز دوستو، اس کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ پروگرام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ان کی ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ، اس کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ پچھلی ویڈیوز اور تحریری کاپیاں بھی فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ پڑھنے کے شوقین خواتین و حضرات ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج کا لیکچر نمبر 162 ہے۔ برائے کرم اس پروگرام کا کوڈ نمبر نوٹ فرمائیں۔ idea2r6 ویب سائٹ www.ideafoundation.com.pk۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس نیک مقصد کے حصول میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے فاؤنڈیشن کے یوٹیوب ویب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی شرکت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔